अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, दौरा सऊदी अरब हमेशा एक अपनी इनफरादियत और एक अहमियत रखता है और इस मरतबा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रोज़ा दौरा जो है उसका आगाज़ कर लिया है और ये इस दौरे की दावत वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने की है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम मौजूदा हालात और उम्मा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात होगी। मिडल ईस्ट में भी एक क्राइसिस चल रहा है आपके सामने, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं और दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इस हवाले से भी बात होनी है। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, फिर OIC का जो मुश्तरका एलामिया था उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर भी इस दौरे में बात होगी। और उसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे साने कराची और कराची यूनिवर्सिटी के करीब जो ये खुदकुश धमाका हुआ है इसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई और उसके साथ साथ इस हमले का मकसद और पाक चीन दोस्ती को न सिर्फ मुतासिर करना था बल्कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग जो बहुत अरसे दराज से है उस अंडरस्टैंडिंग को कोशिश करना था सबूताज। और उसके साथ साथ CPEC जो कि इस मुल्क का माशी मुस्तकबिल है, जहां हम दीगर चैलेंजेस से नबरद आज़मा हैं, उसी तरह हम CPEC के दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइम में बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो बात की जाती है कि इस खातून का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, एक पढ़ी लिखी फैमिली, इसके पीछे कौन लोग हैं और वो जो बुर्कापोश खातून थी उसके हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं, जिसने एक मुमकिना तौर पर एक डिवाइस या एक रिमोट कंट्रोल उनके हवाले किया। लेकिन इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। अजीम चौधरी साहब स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब। नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, आपने भी हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नवाबज़ादा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, हम दोबारा कोशिश करेंगे। नवाबज़ादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़। जी नवाबज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिन्होंने अपना मनसब संभाल लिया है और बैनुल अक़वामी महाज पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको उसने आगे बढ़ाया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। क्या समझते हैं आप कि इस कलीलुल मुद्दती दौरानिये में या इस वक्त में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे खारजी महाज हैं या जो खारजा की सतह पर हमारे महाज हैं उस पर किस हद तक काबू पाएगी और हमें मुश्किलात से निकालेगी? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देख लें या मुहतरमा बेनज़ीर शहीद साहबा का दौर देख लें, हमारे टर्म्स चाइना के साथ और उसके बाद तमाम मिडल ईस्ट में और यूरोप और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे और हमारी जो खारजा पॉलिसी थी उसका मेयार भी बहुत अच्छा था अगर आप कंपेयर करें आज के हालात के साथ। और उस वक्त इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस भी हुई लाहौर के अंदर, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह उसमें तशरीफ जी। तो उन सब चीज़ों को मदद, आज हम आइसोलेशन का शिकार हैं, आज हम यूरोपीय ममालिक से कटे हुए हैं, आज अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। हम बार बार, हमारा फॉरेन ऑफिस वहाँ खत लिखता है कि प्रेसिडेंसी से कोई टेलीफोन या कोई बात हो सके तो वो तैयार नहीं है हमारे साथ बात करने को। इसी तरीके से चाइना के साथ जो CPEC में जो सलूक हमने उनके साथ किया है वो हमारे से सख्त नाराज हैं। वो इससे ज़्यादा सख्त खत हमें हमारी एम्बेसी के थ्रू हमें लिख चुके हैं चाइना गवर्नमेंट जो है, तो उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात कशीदा। और फिर आपने देखा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब का दौर था, यूसुफ ज़रदारी साहब का, उस वक्त फर्स्ट टाइम हमने रशिया का अप्रोच किया और शंघाई कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की शिरकत हुई और सदर आसिफ अली जरदारी साहब रूस तशरीफ ले गए। ठीक है। और उसके अलावा ये जो गैस प्रोजेक्ट था ईरान के साथ वो किया, चाइना के साथ CPEC किया। अच्छा नवाबज़ादा साहब, सऊदी अरब के दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने 3 रोज़ा दौरे का उन्होंने आगाज़ किया है। इस 3 रोज़ा दौरे
کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف تو پاکستان کو اکنامک چیلنجز ہیں, ڈیفر پیمنٹ پر پیٹرول وغیرہ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. تو سعودی عرب ہمیشہ کرائسس میں یا مشکل وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور یہ پہلا دورہ ہے مطلب جب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا منصب سنبھالا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیرلل 2-3 محاذ ہیں, ان 2-3 محاذوں پر ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ جی دیکھیے, سب سے اہم محاذ ہے ہمارے لیے اکانومی کا. ہماری تمام یہ جو یونائٹڈ گورنمنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ ہے, اس کی تمام توجہ بھی اکانومی کی طرف ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بھی ایک چارٹر آف اکانومی تمام جماعتیں سائن کریں, تاکہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے اس کے اوپر وہ ہمارا اس کے پولیٹیکل اس میں نہ کھینچا تانی میں چلا جائے, اکانومی ہماری جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے, ہمیشہ وہاں سے ہمیں تیل کا مسئلہ ہو یا باقی معاملات ہوں ان کے ساتھ. اور اب جو شہزادہ سلمان ہیں ان کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو انویٹیشن آیا. پرائم منسٹر صاحب اپنی تمام جو نیشنل گورنمنٹ لیڈرشپ ہے انہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تاکہ وہاں ہم انہیں یہ چیز باور کرا سکیں کہ پوری قوم ایک اس کے اوپر ہے, ایک ایجنڈے پر ہے, اور اکانومی کے مسئلے میں پاکستان پہ یہ جو یہ کرائسس ہے اسے حل کرنے کے پیش شروع ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا امپریشن بھی جائے گا, اور میرا اندازہ ہے کہ انہی دنوں وہاں پر ترکی کے صدر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اور اکانومی کے اس کے لیے بہت بہتر یہ دورہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نواب صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عظیم چودھری صاحب, جس طرح نواب زادہ صاحب نے بھی سعودی عرب کے دورے کا ایک تاریخ کا بھی ذکر کیا کہ ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے کام آئے, ڈیفینیٹلی حرمین شریفین کی بھی جب بات ہوتی ہے یا سعودی عرب پہ یمن کا کوئی کرائسس آتا ہے یا کسی طرف سے حوثی باغیوں کا حملہ ہوتا ہے, تو پاکستان ہمیشہ اس کی مذمت کرتا رہا ہے, اور سعودی عرب کے معاملات میں پاکستان کا ہمیشہ ایک مثبت رول رہا ہے. پہلا دورہ سعودی عرب کا دورہ, اس چناؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان میں جب کبھی بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو اس کی پرائرٹیز میں 2 ممالک میں جانا سر فہرست, چائنا اور سعودی عرب اور چائنا, یا چائنا اور سعودی عرب. جیسے اور مستقبل ماضی قریب میں ہمارے تعلقات میں کچھ تھوڑی سی سرد موری تھی. ہم اس کو نہ صرف ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ایک ہو کر سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی نہ صرف ریوائیول چاہتی ہے بلکہ اس سطح پر چاہتی ہے جس سطح پر پہلے وہ نہیں تھے, اس سے بھی اوپر آیا جائے. پاکستان کی موجودہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ان کے نمائندے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. بظاہر تو وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ سرکاری دورہ بھی ہے, یا عمرے کی دعوت جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے. جب پرائم منسٹر وہاں جائیں گے تو یقیناً 2 طرفہ تعلقات پر بہت ساری گفتگو ہوگی, اور 2 طرفہ تعلقات میں ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے بہتر قیمت پر تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتا ہے, اور ڈیفر پیمنٹ پر بھی مدت سے ملتا چلا آیا ہے. ہمارے ہاں اکنامک کرائسس بہت سنگین ہے. موجودہ پرائم منسٹر جس وقت اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ آئیے ہم سب مل کر ایک اکنامک ایکارڈ کر لیں 20 سال کے لیے, 25 سال کے لیے, اور اس کو پھر تبدیل نہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکے. ماضی کی حکومت نے یہ بات تسلیم نہیں کی, ان کی اپنی پرائرٹیز تھیں. اب یہ جو اتحاد کی صورت میں جا رہے ہیں یہ اس بات کا غماز ہے کہ ہم سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری اکنامک پالیسیز اور ہمارے سفارتی تعلقات کی سمت ایک ہونی چاہیے. یقیناً 2 طرفہ تعلقات میں جب بات آئے گی اور وہ ہمارے مشکل وقت میں کام آتے ہیں, اور جب کبھی ایسا کوئی خدا نخواستہ معاملہ ہو کہ سعودی عرب کو کسی بیرونی جارحیت کا خطرہ ہو, تو یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم ہر صورت ان کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے, حرمین کی بھی حفاظت کریں گے اور سعودی عرب کی ریاست کی بھی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارا اور ان کا فوجی تعاون اپنی جگہ پر موجود ہے. ہمارے وہاں بے شمار لوگ جاتے ہیں روزگار کے لیے جن کی وہاں دیکھ بھال بھی ہوتی ہے, اور وہاں کچھ لوگ جو ابھی قید ہیں ان کی شاید رہائی کا معاملہ بھی اثر نو آئے گا,
کہ جو معمولی جرائم میں وہاں گرفتار ہیں ان کو چھوڑ دیا ٹھیک جائے. ہے. لیکن بہتر جو سب سے بہتر بات ہوگی وہ ہوگی کہ ڈیفر پیمنٹ پر ہمیں تیل ملنے کا کتنا امکان ہے اور سعودی عرب ہمارے لیے ہمارے مالی وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے کس حد تک تیار. ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں آپ سے بات چاہوں گا کیونکہ ڈیفر پیمنٹ کے حوالے سے جو ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے اسی حوالے سے, کیونکہ عالمی منڈی کی جو صورتحال ہے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کروں. میاں معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا کنسنسس ہو سکتا ہے, کیا اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا اتحاد ہے اور مرکز میں بھی وہ موجود ہیں, تاکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے جس میں ہمارے دوست ممالک ہیں جس کا ذکر ابھی عظیم چودھری صاحب نے بھی کیا, چین اور سعودی عرب, کوئی بھی حکومت آئے چاہے کسی کے پاس بھی اقتدار ہو تو ان ممالک کو بائیکاٹ نہ کیا جائے یا ان ممالک پر اسے نظر انداز نہ کیا جائے, تاکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے واضح جو معاملات ہیں, یعنی مثال کے طور پر ہم اپنے بلاک کو, اپنے جو الائز ہیں, نیچرل الائز ہیں, ان سے ہٹ کر کوئی نیا الائی نہ بنائیں اور اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی سوچ بالکل یہی سوچ ہے کہ ایک تو ہماری جو جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں جو ایک متفقہ اور مشترکہ جو نقطۂ نظر ہے اس کے مطابق خارجہ پالیسی کو ود کنسنٹ آف آل دی کنسرنڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی کہ تمام ممالک ہمارے جو ہے اور بالخصوص جو سعودی عربیہ ہے جن کے ساتھ پاکستان کے اتنے دیرینہ تعلقات ہیں کہ ان میں تقدس بھی ہے اور ان میں ایک احترام کا رشتہ بھی ہے, اور سعودی عربیہ خاص طور پہ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور اس طرح بھی یقیناً یہ عمرہ کی جو ایک ادائیگی ہے اس کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے جو ہمارے سابقہ اتنے دیرینہ تعلقات ہیں ان کے ری سروائیول کے لیے جو اس میں درمیان میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے دور حکومت میں وہ استقامت وہ مضبوطی نہیں تھی, اس کو بھی دوبارہ جو وہ قائم کرنے کے لیے اور موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف اس میں جتنی ان میں فلیکسیبلٹی جتنی ان میں صلاحیت ہے وہ میرے خیال کے مطابق وہ تمام جو موضوع ہیں ان پہ تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے, اور یہ یقین ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی ٹھوس نتیجے پہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھیں گے اور اتفاق رائے سے رکھیں گے اور مستقل بنیادوں پہ وہ جو ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگی. اور جیسے کہ ابھی میرے دوست بتا رہے تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو اسمبلی میں پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے جو سابقہ حکومت تھی اس کو یہ تجویز کیا تھا کہ آئیے ہم مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ آپ جتنے بھی میگا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں, جتنے بھی آپ پالیسیز جو ملک کے مستقبل کے لیے ایک دور رس نتائج کی حامل ہوگی, ان پالیسیز کی بنیاد پہ اور ان تمام پروجیکٹس پہ جتنے بھی آپ بنا رہے ہیں اس پہ تمام اپوزیشن پارٹیز بھی سائن کریں, تاکہ اگر حکومت چینج بھی ہوتی ہے تو وہ جو جتنے بھی منصوبہ جات ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے, تاکہ یہ جو ملک کی ترقی کا تسلسل ہے یہ جاری و ساری رہے. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف رائے یا تبدیلی حکومت کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اور اب اسی بنیاد پہ یہ جو اتحادی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نظریات بھی, ان کی سوچ بھی اور ان میں جو سیاسی پختگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے موجودہ حکومت یہ جو تمام پارٹیز کی متفقہ اور متحدہ حکومت ہے یہ جن جن منصوبہ جات پہ اور جن جن جو فارم پالیسی کی جتنی بھی ہماری سوچ ہے
اس پہ جو بھی یہ عمل درآمد کریں گے اس میں یقیناً پہلے کی نسبت ٹھیک ہے، میچورٹی ہوگی، زیادہ استقامت ہوگی، پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ بہترین پالیسی. ٹھیک ہے وٹو صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک پولیٹیکل میچورٹی نظر آ رہی ہے اور بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اگر یہی پولیٹیکل میچورٹی رہی تو ڈیفینیٹلی وہ ممالک جن سے ہماری تھوڑی قربتیں دوریوں میں بدل گئی ہیں وہ دوبارہ قربتوں میں بدلنے جا رہی ہیں. اور خاص طور پر وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو نظر آئی ماضی میں بھی نظر آئی، اور خاص طور پر مشکل حالات میں جس طریقے سے دوست ممالک ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی دوست ممالک کی جس طرح مدد کرتے ہیں، وہ ایٹماسفیئر نظر نہیں آیا، وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کی گئی تاکہ ایک سازگار ماحول کے ذریعے اور ایک اچھی انوائرمنٹ کے ذریعے ہم ان ممالک دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کریں. ابراہیم خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب. ممبر ہے قومی اسمبلی. جی ممبر قومی اسمبلی ابھی تو ہیں، ابھی تک تو قومی اسمبلی کے آپ ممبر ہیں. عظیم چودھری صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اچھا ابراہیم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم خارجہ پالیسی کی بھی بات کرتے ہیں، اس وقت دورہ سعودی عرب ہے وزیر اعظم کا، اس پر بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی، لیکن سانحہ کراچی ہو گیا، کئی سانحات ہو گئے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے بلقیس عیدی کا جس دن جنازہ پڑھا جا رہا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب بھی ہم نے سنا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم تو عوامی مفادات کی بات کرتے ہیں، ہم قومی سانحات پر جو ہے وہ رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. سانحہ کراچی ہو گیا، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، پاک چین دوستی متاثر ہوئی، لیکن سابق وزیر اعظم کی جانب سے کوئی اپنی تقریر میں اور ورکر کنونشن میں کوئی خطاب میں کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے بحیثیت پاکستانی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ان دا سیم بریتھ میں ساتھ یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بائی نیم لے کے ہماری مسلح افواج کے ٹاپ لیڈرشپ کا بائی نیم لے کے ان کو ملائم کرتے تھے، وہ مقصد گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ابراہیم خان صاحب یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں جواب یہ عرض کر رہا ہوں نا، جواب تو میں نے آپ کو کلیئر دے دیا ہے کہ نہیں آپ نہیں. ابراہیم خان صاحب میرا سوال یہ تھا، میرا سوال آپ سے ہے، آپ کی جماعت سے اور آپ کی جماعت کے چیئرمین سے ہے. جی چیئرمین صاحب کا جواب چیئرمین صاحب دے سکتے ہیں، جو میرا جواب ہے میں نے آپ کو کلیئر کٹ دے دیا کہ اس کا ہم کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں جو یہاں پر امپورٹڈ گورنمنٹ لے کے آئے ہیں اور ان کا اصل مقاصد یہی ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا اور پاکستان کے مسائل پر، پاکستان کے ملٹری ایسٹس پر ان کی سب پاکستان دشمنوں کی نظریں ہیں. اللہ پاکستان کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھے. ابراہیم خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم عظیم چودھری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انڈیا کی وردی ہے. بالکل ہے، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور انڈیا کی وردی کے علاوہ کوئی اور وردی پاکستان میں یہ کام کر نہیں سکتی. اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری ہمارے پاس. جی بالکل. اور ابھی 2-3 دن پہلے جو باہر کی دنیا میں پی ٹی آئی نے مظاہرے کیا اور اس میں جس طرح انڈینز نے آ کے پاکستان آرمی کے حوالے سے گفتگو کی اور نعرے لگائے، میں اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ بتائیے گا، میرا سوال آپ بھی وہیں پہ موجود ہے، کیوں ہمیں اپنے مفادات اتنے عزیز ہیں، ہمیں اپنی کرسی اتنی عزیز ہے کہ جب ہمارے نہتے لوگ نشانہ بنتے ہیں تو اس کے لیے ایک مذمتی بیان تو کم از کم کسی کنونشن میں یا تقریر میں کیا جا سکتا ہے. ماضی کی جو حکومتیں بھلے آپ کی اپوزیشن ہی صحیح، بھلے آپ اپوزٹ ہی صحیح، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے سانحات پہ بات کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لازمی اس کا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر سابق جو ہیں وہ ضرور اس پہ دیں گے، لیکن یہ جو دیں گے سر، دیں گے مطلب یہ نعرہ تھا، وہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ انڈین ورزی کی بات نہیں کرتے تھے. ہمارے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین ورزی ہے، انڈین آرمی کی ورزی ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو ملائم ہماری افواج پاکستان کو کرتے تھے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. آج سر پھر ماضی میں نہیں جانا چاہتے ابراہیم خان صاحب، کیونکہ ہم گفتگو اپنی اس طرح رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم ماضی کی طرف چلے گئے نا سر
تو بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ نکالیں گے جو کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے زمرے میں بھی آتی ہیں. بہت سارے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ خان صاحب اور اس کی جماعت دے چکی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو اس طرح اوورسیز کو ساتھ ملا کے جو کچھ کیا جا رہا ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے یہ بتائیے گا اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, سی پیک کو سبوتاج کیا جا رہا ہے, ہماری نیو فارمیشنز ہو رہی ہیں, ہمارے الائز ہم سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں, ایسی صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے کہ قوم کو یکجا کس طرح کیا جائے, کنسنسس کس طرح ہو؟ آپ کو آفر بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ تشریف لے کر آئیں, قومی مفاد میں تو آپ لوگ اکٹھے ہوں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپ نے بہت خوبصورت بات کیا کہ ساری چیز کا علاج جو ہے وہ کس کے پاس ہے, وہ قوم کے پاس ہے. تو اس لیے قوم کے پاس نئے مینڈیٹ کے لیے واپس جائیں, قوم جس کو منتخب کر کے آگے لے آئے وہ آگے اور پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کرے. ایسا جب ہوگا بیرونی اشاروں پر, یعنی آپ اقتدار میں ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہوگی تو تبھی کنسنسس بھی ہوگا, تبھی دہشت گردی بھی ختم ہوگی. آپ نہیں ہوں گے تو کوئی کنسنسس نہیں ہوگا, یہ سمجھوں میں. اب دیکھیں آپ کو جس طرح مرضی مروڑنا چاہے, آپ نے میرے سے سوال کیا, میں نے اس کا آنسٹ جواب کیا ہے کہ اس پاکستان کے اوپر حکومت کس نے کرنی ہے, اس کا اختیار پاکستان کی عوام کے پاس ہے. اور جس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھولی گئی ہیں اور جس طرح سے یہ معاملات کیے گئے ہیں. تو ابراہیم خان صاحب اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, پہلے آپ نے کچھ اور کہا, ابھی اس کو خود ہی آپ کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں, اور آپ پھر اب 12 بجے کی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے کہ جی آئینی اداروں پر, سپریم کورٹ پر اور ان پر جماعتیں حملے کرتی ہیں, آج آپ اس میں صف اول پہ نظر آ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک رات کو 12 بجے عدالتیں میں نے نہیں سنی. میں یہی کہہ رہا تھا ابراہیم خان صاحب کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ پھر 12 بجے کے ماضی کے قصے بھی ہیں, پھر 12 بجے کے واقعات اور بھی کچھ یاد آ جائیں گے. سر 12 بجے کو نہ آپ یاد کریں. پاکستان کی عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ کس نے ان کو لیڈ کرنا ہے, کس نے ان کو چلانا ہے, وہ جس کو منتخب کرے اس کو پورا حق ہے. اس لیے ہمیں حیثیت قوم پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں فوری طور پہ الیکشن میں جانا چاہیے, اور جس کو وہ بنا دیں وہ آگے کامنٹ کریں, اس میں کوئی ٹھیک ہے, والی بات. ٹھیک ہے ابراہیم خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے تو ابراہیم خان صاحب کی بات سے ایک ہی بات کی سمجھ آئی کہ ہمیں اقتدار میں لے آئیں تو پھر ہی پاکستان کی بقا ہے, اور ہم اقتدار میں ہوں تو تبھی پاکستان ٹھیک ہوگا. ہمیں آپ نکال دیں بیچ میں سے تو بس پھر ہم تو نہ کراچی سے آنے پر کوئی بات کریں گے, نہ ہی بلکہ سیدھی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے, اور جو اس قوم کے محسن ہیں جنہوں نے بے لوث خدمت کی ہے اس کے لیے ایک دعائے مغفرت تک ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں. اس پر ہم بات مزید بھی کریں گے. نواب زادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں چودھری عظیم صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کیوں اتنی کنفیوژن ہے. ہم بحیثیت قوم, اناصل قوم جب بات کرتے ہیں تو ایک اقتدار کی رساکشی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, اس کے حصول کے لیے تمام طرح کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. آج پہلے جو ہے خود آپ جو مرضی کرتے پھریں, ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کہتی رہی, میں اسے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, ہم بڑے ایک رسپانسبل میڈیم سے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکوریں گے, یعنی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, بے گناہ نہتے لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے, دشمن ہم پر حملہ آور ہے, اور یہاں پہ انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ جب بلقیس سیدھی صاحبہ کا جنازہ تھا تو اسی کو جن کا وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کا جلسہ بھی تھا وہ تشریف لے گئے, مگر وہ وہاں پر 2 قدم آگے نہیں گئے کہ جا کے وہاں پر فاتح خوانی کر لیتے اور وہاں پر افسوس کا اظہار کر لیتے. اسی طریقے سے یہ جو چائنا ہمارا بہت قریبی دوست, اور یہ دوستی آج کی نہیں ہے, یہ ایک عرصے سے ہے, اور ہمیشہ چائنا ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ اس نے سٹینڈ کیا, چاہے 65 کی جنگ ہو, 71 کی, اور جو بھی ہمارے کرائسس آئے چائنا اپنا کشمیر کے مسئلے میں, سب میں اس نے ہمارا ساتھ دیا. تو جب ان کے ساتھ یہ ثانیہ ہوا تو اس پر بھی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں سمجھا. اور پھر جس کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے آج کل جلسوں کے اندر یا ان کے باہر لوگ کر رہے ہیں, اور وہاں پر اوپنلی انڈین فلیگس کے ساتھ وہاں پر وہ لوگ شریک ہو رہے ہیں اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی بہت ہی افسوس ہوتی ہے جب ہمارے نیشنل لیول پر کوئی پارٹی, اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو
ایک گورنمنٹ میں کی پوسٹوں پہ رہ چکے ہوں, سابق پرائم منسٹر ہوں یا سابق وزیر خارجہ ہوں یا سابق انٹیریئر منسٹر, ان کی طرف سے کوئی مذمت نہ آنی, ذرا برابر نہیں. جی ذرا برابر بھی, یہ بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نمبر گیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی. گنے کے کاشتکاروں کو فصل کی قیمت ادا نہیں کی گئی اور ملیں اس طرح سے کروڑوں روپے ہضم کر گئیں, جبکہ غریب کاشتکار جو ہے وہ اپنی ادائیگیوں کے حوالے سے اس وقت ابھی تک منتظر ہے. اس حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. ملک کو قوم کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ, تو یہاں تو چینی آئے ہوئے تھے ہمیں علم دینے کے لیے اور ہم نے ان کی جانیں لے لی. شدید ترین مذمت اس کی جاتی ہے. بالکل. اور پاکستان کو یہ مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے باوجود اس کے کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ان کے سفارت خانے گئے, ہمارے فارن منسٹر ان کے سفارت خانے گئے, ہمارے انٹیریئر منسٹر کراچی پہنچ گئے, ہماری اسٹیٹ منسٹر فارن افیئرز وہاں گئیں ان کے سفارت خانے, ہمارے انٹیریئر منسٹر کراچی گئے اور ان کے سفارت خانے کا اس حصے میں جس کو کونسل جنرل کا آفس کہتے ہیں وہاں گئے, موقع پر گئے, جگہ دیکھی. توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اور چین مل کر, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی ہوئی ہے, ہم مل کر ان کے مجرموں کو گرفتار کریں گے. اور جس طرح کہا گیا سرکار کی طرف سے کہ ان کو پھانسیاں دی جائیں گی, ان کو بالکل پھانسیوں سے کم کوئی سزا نہیں. تو یہ ملکی سالمیت, ملکی سوورینٹی کی جو ہم بات کرتے رہے پچھلے 3.5 سال, ہم نے یہی باتیں سنی کہ ہمیں ملکی سالمیت بہت عزیز ہے, ہمیں بہت زیادہ مقدم ہے, ملکی سالمیت پر حملے ہو رہے ہیں, اتنے معاملات ہو رہے ہیں. یعنی اب بہت ساری چیزیں ایسی کہ خود ہی اس میں تضادات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. یہ جو رجیم کی بات بار بار کرتے ہیں, یہ رجیم والا معاملہ تو ہمیں اس طرف زیادہ پھر تو یہ جماعتیں کہتی ہیں کہ اس طرف زیادہ معاملہ نظر آ رہا ہے. آپ ایسے معاملات پہ خاموش, جو آپ کی رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے تھے, ان کی کانگریس کی رکن کو تو آپ نے اپنے گھر پہ بلایا, اس کے ساتھ تصویر اتروائی, اس کو آپ نے شائع کروایا. کیا ہے دو عملی اور تضاد ہے یہ گفتگو میں. یہ جو واقعہ کراچی میں ہوا, یہ تو ایک پڑھی لکھی خاتون ہے جس کی فیملی کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے, بالکل سرکاری ملازمین ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے اور کب سے کر رہے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈ نہیں لیں گے, 5-7 دن لگیں گے, ہم بالکل ڈھونڈ لیں گے اور اس کا سمری ٹرائل ہوگا اور یہ اپنی جب پھانسیوں پر ہی چڑھیں گے, اس کے علاوہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ بتائیے گا نوابزادہ صاحب کہ یہ کراچی کونسلیٹ کا واقعہ بھی ہوا, اور بلکہ میاں معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میاں صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کراچی کونسلیٹ کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا, چائنیز انجینئرز کا واقعہ ہوا, بلکہ مجھے یاد ہے 2016 تک کوئی 15,000 کے قریب ایسے انجینئرز تھے جو کام کر رہے تھے, پہلے سے آلریڈی یہاں پہ موجود تھے. ان کے لیے بڑے اچھے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے, پاک فوج کی جانب سے بڑے اچھے اقدامات کیے گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی میں پھر چائنیز ہی زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہیں؟ یہ تیسرا اٹیمپٹ ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز ہمیں لینے چاہیے, غیر معمولی ہمیں فیصلے کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے حالات سے بچا جا سکے؟ کیونکہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یہ تو کافی حد تک جو ہے سی پیک کو لے کر, سی پیک کے منصوبے لانے میں, پھر 2019 سے اب تک کوئی جے سی سی کا اجلاس بھی ہمارے سامنے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی موجود ہیں جو سی پیک کو آگے پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ سٹارٹنگ میں اس طرح کے اٹیمپٹ کروا رہی ہیں. جی میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان بدقسمتی سے پچھلے بہت سے سالوں سے کئی ایک مسائل سے, وہ دہشت گردی کے مسئلے خاص طور پہ, ان سے دو چار رہا ہے, جس سے ہماری مسلح افواج بھی جو ہے نا وہ مسلسل حالت جنگ میں ہیں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو جتنے بھی مسائل تھے، جتنے بھی واقعات دہشت گردی کے ہوئے، وہ پاکستان کی دشمنی کے مترادف تھے اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے. لیکن ہم اب اتنا فاصلہ ان مشکل جو ہے نا وہ رستوں سے کر کے آگے جب یہاں پہنچے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک پختہ اور ایک ایسی پالیسی اختیار کی جانی چاہیے تمام اداروں پہ مشتمل، تمام سیاسی جماعتوں کے جو جتنے بھی معتبر اور جتنے بھی میچور جو سیاستدان ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے اسکالر ہیں، ان کو مل کے ایک ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ہم ان مسائل سے بچ سکیں، اس طرح کے واقعات سے ہمارا ملک محفوظ رہ سکے اور ہماری جو معاشی اور ہمارے معاشرتی جو ترقی ہے اس کی راہ پہ ہم گامزن ہو سکیں. اور آج یہ وقت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنی اگرچہ وہ میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا، لیکن سابقہ حکومت میں جو حکومت کا انداز فکر رہا ہے یا طرز حکومت رہا ہے وہ بڑا ایک مقامی سوچ پہ مشتمل تھا، ایک انتقامی سوچ پہ مشتمل تھا. لوکل لیول کی پالیٹکس، لوکل لیول کی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی گئیں، اور پھر جو انٹرنیشنل لیول کی پالیسی تھی وہ بھی اسٹوڈنٹ ٹائپ جیسے کالجز یونیورسٹی میں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں کی گئیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مجموعی طور پہ، معاشی طور پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو ریلیشننگ ہے اس کو بڑا ہی نقصان پہنچا ہے. اب نئے سرے سے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول کے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جتنے واقعات، اب یہ دیکھیں کراچی کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہی نہیں، انتہائی قابل افسوس واقعہ بھی ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سب کے لیے، تمام سیاسی لوگوں کے لیے، تمام ملک کے لیے، کہ ہمیں آئندہ کے لیے اپنے جو سب سے بہترین دوست چائنا ہے ہمارا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار رکھنا ہے اور کیسے اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کر کے اپنی پالیسی کی بنیاد رکھیں کہ وہ مستقل بنیادوں پہ بھی ہو، اور یہ جو شورش ہوئی ہے اس کو مل کے اس طرح سے ختم کیا جانا چاہیے کہ یہ دوبارہ جو ہے اس طرح کوئی واقعہ نہ ہو سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اب ہمارا بہت سا نقصان ہو چکا ہے، اب اس میں مزید جو تساہل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ تمام پالیسی اور تمام جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے فوری طور پہ، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کو سیاسی طور پہ بھی اور اس کو جس انداز میں بھی حل ان مسائل کو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا آخری نقطہ ہے وٹو صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. میں چاہوں گا کہ میں نوابزادہ صاحب سے اس حوالے سے کامنٹس لے لوں. نوابزادہ صاحب بڑا ایک اہم نقطہ وٹو صاحب سامنے لے کر آئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان کے ساحل، خاص طور پر ہم بات کریں مکران ڈویژن کی، وہاں پہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، ہمارے ایف سی کے جوانوں پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. بہت سکیٹڈ ہماری بلوچستان کی پاپولیشن ہے، اس کے لیے غیر معمولی آپ نے فیصلے کرنے ہیں، غیر معمولی حالات کا بلوچستان کو سامنے ہے. وہاں پر لوگوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا جا رہا. ویسٹرن بارڈر کی چیلنجز دیکھ لیں تو ویسٹرن بارڈرز پر آپ دیکھ لیں کہ کراس بارڈر جو ہے نا فائرنگ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. اس طرف ہم بہت ایک عظیم الشان منصوبے لے کر آ رہے ہیں، یہی بلوچستان اس کی گزرگاہ ہے، ٹاپی ہے، ابھی تاشکنڈ ڈکلیریشن ہمارے سامنے آیا ہے، قزاقستان کے ساتھ ہمارا جو پائپ لائن کے معاملات ہیں یا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، ابھی تو بہت غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں. سیکیورٹی چیلنجز ہمارے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے بلوچستان کے اندر کہ یہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس میں تقریباً بلوچستان کی تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور یہ کوشش بھی یہی کی گئی تھی
کہ بلوچستان کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آن بورڈ لیا جائے, انہیں ساتھ لے کر چلا جائے, کیونکہ پہلے جب صدر زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بلوچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اور اس میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں جو تھیں اس پر انہوں نے اپولوجائز بھی کیا تھا, معافی بھی مانگی تھی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جتنی بھی بلوچستان کی پارٹیز جو اسمبلی کے اندر ہیں تمام آن بورڈ ہیں, تمام حکومت کا حصہ ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جو وہاں پر نوجوان نسل ہے ان میں اس چیز کا یہ میسج دیا جائے, ان کی جو محرومی ہیں انہیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب. سی پیک کا جو ہے جی وہ ہم آڈیو کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ہم کوشش کریں گے اگلے کسی شو میں بھی تفصیل میں بات کریں گے. نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میاں معین وٹو صاحب موجود تھے, چودھری افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابراہیم خان صاحب نے بھی گفتگو کی, اور عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, کل تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.